सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। मैं एक बार फिर पारा चिनार की खबरें आपको बता रहा हूँ, हौलनाक खबरें, ऐसी खबरें कि जिसके बाद आपको लगेगा कि पाकिस्तान में रियासत की कोई रियासत है ही नहीं, हुकूमत का कहीं भी हुक्म नाफिज होता ही नहीं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाकों में इस वक्त दो हुकूमतें हो रही हैं। एक हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और दूसरी हुकूमत की जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तो लिया जा रहा है मगर ऐसी कोई हुकूमत एक्शन में आ ही नहीं रही। अफगानिस्तान का राज चल रहा है कोरम एजेंसी के ऊपर। पाकिस्तानी फौज हो, पाकिस्तानी डिप्टी कमिश्नर हो या फिर अवामी नुमाइंदगान हो, बल्दियाती नुमाइंदगान हो, सियासी रहनुमाओं, किसी की नहीं चल रही है। जो भी वहां पर आ रहा है उसको अफगानिस्तान के लोग, अफगानी फौजी, अफगानी बैज लगाए हुए या वो लोग जो पाकिस्तान में रह के अफगानिस्तान की हिमायत करते हैं, वहां से असला लेते हैं, खुराक देते हैं, अपनी बेटियां उनको देते हैं, उनकी बेटियां इनसे लेते हैं, रिश्ते करते हैं, उनका घराना यहाँ पे है और अब उनके मफादात भी वही बोल रहे हैं जो अफगानिस्तान के मफादात हैं। इस वक्त पाराचिनार जाने वाले कॉन्वॉय के ऊपर बहुत ही हौलनाक किस्म का हमला हुआ है। मैं आपको बताऊं, शायद आपको अभी तक ये बात मेरी पहुंची ना हो, क्योंकि फलस्तीन का सुन के, कश्मीर का सुन के आप इतने बेजर हो गए, हम और आप इतने बेहिस हो गए कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि पाराचिनार में इस वक्त क्या चल रहा है। 107 दिनों से जायद हो चुके हैं और इस वक्त पाराचिनार में महासरा हुआ है। किन के ऊपर महासरा किया हुआ है, किन लोगों ने किया हुआ है? सबसे पहले वो लोग जो इस्लाम का नाम लेते हैं, ला इलाहा पढ़ते हैं, इस्लाम ही के नाम पे कत्ल करते हैं, इस्लाम ही के नाम पे, गैरत के नाम पर, दीन के नाम पर फसाद करते हैं। उन्होंने चारों कोनों से पाकिस्तान के इस इलाके को, जिसका नाम पाराचिनार है, महसूर कर दिया है, कैद कर दिया है, खुली अवामी जेल जिसे कहते हैं वो बना दिया है। क्या मुतालबा है उनका? ये मुतालबा है कि कोई दवा ना पहुंचे, कोई खुराक ना पहुंचे, कोई ग़िज़ा ना पहुंचे, कोई 6 माह का बच्चा वहां पे सांस ना ले सके, कोई औरत महफूज ना रह सके। वहां के लोग तो हैं ही गैर महफूज, वहां तक जाने वाला पाकिस्तान आर्मी का, हुकूमत का कॉन्वॉय भी अब महफूज नहीं है। 35 से 40 गाड़ियां बिगिन से होती हुई पाराचिनार जा रही हैं, मगर बिगिन में मौजूद तकफीरी दहशत गर्दों ने आम अवाम तो एक तरफ, आम अवाम में तो इतना जहर डाल दिया गया कि अगर वो लाशें को भी देख रहे हैं जाते हुए तो उसको भी पत्थर मार रहे हैं। तो ये समझने की है आम अवाम, मगर फिक्र यजीदी है और ये इनको मासूम है, तालीम नहीं, तरबियत नहीं, और उनको जहरीला कर दिया गया। मगर जो लोग अफगानिस्तान से आए हुए हैं उन्होंने तो अब पाक फौज के ऊपर हमला शुरू कर दिया और ऐसा शदीद हमला, इससे कबल डिप्टी कमिश्नर को मारा, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि जी वो तो अलीज़ई के इलाके से मारा गया और उसको धमकियां थी। ये समझते हैं कि ये अभी भी बनो मैया के दौर में जी रहे हैं। ये जो बोलेंगे मीडिया, सोशल मीडिया एंकर, वो चुपके से, खामोशी से मान लेगा और लोग बगन जैसे मासूम होंगे। जी वो जो मुल्ला ने कह दिया कि कुरान जल गया इसलिए हमला कर दो, खुद कुरान जला रहे हैं, खुद मस्जिद में रॉकेट लॉन्चर लेके बैठे हुए हैं और ये सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि फूल आके गिरा के जाएगा मस्जिद के ऊपर। यानी जंग में अल्लाह, अल्लाह के रसूल, प्यारे रसूल का नाम इस्तेमाल करना, कुरान इस्तेमाल करना, ये पुराना शेवा है इनका, उसी सीरत के ऊपर चल रहे हैं। तो उस सूरत और सीरत को पेश नजर रखते हुए इस प्रोपेगेंडे को मशहूर किया गया। लोगों को कराची, लाहौर, मेरे इलाके में ये बताया जा रहा जी कुरान जला दिया उन्होंने घुस के। अरे वो पागल के बच्चे, उनके पूरे घर वाले, उनका खानदान, उनका अपना शहर गैर महफूज है, दवा खुराक को तड़प रहा है, सिसक रहा है, यहां से दुनिया के ममालिक में जा रहे हैं कश्तियों से बैठ के जीने के लिए, इसलिए कि उनको कुरान जलाना है। इसी कुरान की हिफाजत के लिए तो वो अपना शबो रोज का इबादतों का सिलसिला कर रहे हैं, इसी का जिक्र वो कर रहे हैं। तो उनको आप बेवकूफाना, अहमकाना सोच रखते हैं कि कुरान से दुश्मनी होगी। हो सकता है आपके अकायद के खिलाफ हो, बल्कि ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जितना मैं लोगों को जानता हूं, जितना पीसफुल हार्मनी है, खुद पाराचिनार के अपर कुरम के सुन्नी इलाकों में जब पहला कॉन्वॉय पहुंचा, आपको बड़ी हैरानगी होगी, 2 कॉन्वॉय में से आधे से जायद कॉन्वॉय अहले तशरीफ पाराचिनार की कम्युनिटी ने पीछे सुन्नी गांव को भिजवा दिया कि आपका इस पे पहले हक है, क्योंकि वहां बगल में कुछ लोग बैठे हुए जो कॉन्वॉय नहीं आने दे रहे, आपके पास भी दवा नहीं है, आपके पास भी खुराक नहीं है, तो ये पहले आप रख लीजिए। ये बात मैंने तस्दीक की, मैं हैरान हो गया। अभी मैं जो आपको लेटेस्ट खबर दे रहा हूं कि वो जो पीछे के गांव की सुन्नी बैठे हुए, उनको भी इन्होंने परेशान किया हुआ है। आगे पाराचिनार के लोग कुरान एजेंसी के और ये बिगिन में मौजूद, बिगिन में अच्छे लोग बेशुमार हैं, मगर जो मुतशद्दिद हैं, जो तकफीरी हैं, जो असले के ऊपर लोगों को भड़का रहे हैं, आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी। पाक फौज के 35 से 40 गाड़ियों के कॉन्वॉय के ऊपर, जिसमें लाखों का माल, अरबों का माल जा रहा था, और वो माल क्या था? दवाएं थी, खुराक था, ईंधन था, रोटी था,
وہ چیزیں تھیں جس سے زندگی بچ سکتی ہے، زندگی کسی کی بھی ہو، بگن میں موجود لوگوں کی ہو، پارا چنار میں یا اپر پارا چنار یا علی زئی یا جہاں جہاں انسان بستا ہے اس کے لیے دوا خوراک کا ذریعہ تھا۔ 107 دن سے محاصرہ کیے بیٹھے ہوئے تھے، حکومت کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، یعنی پاکستان میں افغانستان کا راج چلے گا۔ جو لوگ قتل کر رہے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں بگن میں موجود، وہ بھی افغانستان سے امپورٹ کیے گئے۔ اب پاکستانی تحریک انصاف حکومت کی پی ٹی آئی امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگاتی تھی، ان کی حکومت میں امپورٹڈ افغانی، امپورٹڈ طالبان، امپورٹڈ دہشت گرد آپ کے اپنے خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاکستانیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اب آپ کا امپورٹڈ کہا گیا، اصل میں آپ کی پریورٹی لسٹ میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں انتہائی ملون سمجھتا ہوں، یعنی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اس میں جسے کہتے ہیں بیوقوفانہ اور جسے کہتے ہیں کہ اسٹوپڈ ترین ایکشن پالیسی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، بیرسٹر سیف ہو یا علی امین گنڈاپور ہو یا یہ شیر افضل مرمت ہو، ان کو صرف بھاشن، ان کو صرف باتیں، ان کو صرف عوام کو بیوقوف بنانا آتا ہے، ایکشن میں یہ لوگ بالکل زیرو ہیں، اور لوگ ان کی وجہ سے عمران خان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سمبلز ہیں، ہیٹ ایلیمنٹ ہے عمران خان کے لیے، چاہے وہ فرشتہ بن کر آ جائے، جس طرح کی اس کی ٹیم ہے، اس کے لوگ ہیں، لوگ لانتے کریں گے۔ جو درد اور ہمدردی ان کے دل میں ہے نا، ایسے لوگوں کو دیکھ کے گراؤنڈ میں لوگوں کے دل میں زہر پھیلتا جا رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کہہ رہے تھے جی ہم اپنے لوگوں کے اوپر بندوق نہیں چلائیں گے۔ اپنے لوگ جو جیل میں بیٹھے ہوئے اپنے لوگ ہوتے ہیں، جو بندوق لے کر مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں وہ اپنے لوگ ہوتے ہیں، جو فسادات میں لڑوانا چاہتے ہیں، 6 ماہ کے بچے کو بھی دوا سے، پانی سے، دودھ سے محروم رکھتے ہیں، وہ اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی اس لسٹ میں کھڑے ہو کے بندوق سے اڑا دینا چاہیے یا پھر پھانسی سے لٹکا دینا چاہیے، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 5 سال آپ جہاد کرتے رہے، یہ آپ کا جہاد تھا کہ آپ معصوم بچوں کو مارتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، یا وہ جہاد تھا کہ جو آپ امریکہ سے پیسے لے کر دیگر لوگوں کے اوپر چڑھائی کیا کرتے تھے؟ آپ کا اصل جہاد تھا کیا؟ آپ کے پاس جہاد کی فلسفی ہے کیا؟ پارا چنار میں جو مجھے اس وقت دکھ ہو رہا ہے، جو افسوس ہو رہا ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں گیا، میرا کوئی خانوادے کا لوگ نہیں، میرا کوئی دوست نہیں گیا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ شخص کا نام بتا دیتا ہوں جس پہ حملہ ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل دے رہا ہوں۔ عبدالعزیز والاختر سکنا ڈاٹ کمر سیریز ٹل ریفر، یہ عبدالعزیز جہاں بھاگ ہوئے، میں کہوں گا شہید ہو گئے، یہ پاک فوج کے لوگوں میں سے ہیں، یہ ڈیوٹی پہ موجود لوگوں میں سے ہیں، یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو دفاع کر رہے تھے تکفیریوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ، افغانستانی جو وہاں کے طالبان آئے ہوئے ہیں، جو خارجی ہیں۔ اصل میں ریاست نے بڑا احسان کیا، مگر بہت دیر لگائی یہ بتاتے ہوئے کہ یہ خارجی ہیں۔ ان کو تو حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے دور سے ہی سرٹیفکیٹ مل گیا تھا کہ یہ خارجی ہیں، بلکہ یہ اس سے پہلے سے خارجی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو دینیات نہیں ہے، حیوانیات ہے، شیطانیت ہے۔ تابیل وزیر سکنا، یہ بھی ہلاک ہو چکے، شہید ہو چکے۔ ریحان والاسحاق سکنا، اچھا اسماعیل والسخی سکنا، یہ جو میرے پاس نام آئے میں نے مزید ویریفائی کرنا ہے، ان میں سے پاکستان آرمی کے آفیسرز بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، اس میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو عام ڈرائیور ہیں، جو کنڈکٹر ہیں، جن کا کام ہے۔ یعنی آپ کو یہ اندازہ ہے، حالانکہ میں اس میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، مگر ہمارے ملک میں فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ ہارڈلی 1-2 لاکھ کا جو کنٹینر بنتا ہے پارا چنار جانے کے لیے، وہ 30 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 8 لاکھ سے بوریاں لگنا شروع ہو رہی ہیں، 40 لاکھ پہ جا رہی ہے۔ کسی ٹرک ہمارا خالی اتنے میں جائے گا اگر سامان پارا چنار پہنچانا ہے تو یہ تو ناجائز بات تھی، مگر پارا چنار کے لوگ یہ بھی بھگتنے کو تیار ہیں۔ صبح کوئی بازار جاتا ہے، روٹی نہیں مل رہی ہے، کھیت گاؤں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس اپنوں کی اپنے دسترخوان پر رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ تو بڑے جشن مناتے گئے ہوں گے، بڑی عیدیں آپ نے منانی ہے، آگے سیلیبریشن ہوگی، آپ کے گھر میں ہیپی برتھ ڈے بھی ہو رہی ہوگی، کیک تو کجا، وہاں پر بازار جانے سے بھی دوا نہیں مل رہی ہے، روٹی کپڑا نہیں مل رہا ہے، اور کیا ملے گا؟ تو ایسی صورتحال میں جب منہ مانگی قیمتیں لی جا رہی ہیں کنٹینر کی، وہ کنٹینر بھی محفوظ نہیں ہے، ان ڈرائیور حضرات کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے، ان کنڈکٹرز کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے، ان پیسنجرز کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ اور اب کی مرتبہ میں واضح طور سے بتا دوں، وہ جو حملہ ہوا تھا نا جس میں 103 سے زائد لوگ مرے تھے، وہ پارا چنار کے تھے۔ شاید اس لیے آپ کو احساس نہ ہوا ہو کہ وہ بہن بیٹیاں مسلمان تھی، پاکستانی تھی، خیبر پختونخوا کی پٹھانوں کی بیٹیاں تھیں، اس لیے آپ کو احساس نہ ہوا ہو، مگر اب کی مرتبہ آپ کو شاید احساس ہو جائے، کیونکہ آپ کا اپنا آرمی کا افسر مر رہا ہے، آپ کا ڈپٹی کمشنر جا رہا ہے، آپ کی حکومت کے لوگ جا رہے ہیں۔ حکومت سے مراد وہ لوگ نہیں جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم ان کو نہیں ہٹائیں گے، نہیں اٹھائیں گے۔ وہ پیچھے جو مر رہے ہیں وہ تمہارے آسمان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے تمہارے باپ دادا کا قتل کیا ہے۔ وہ جو معصوم دواؤں کو ترس رہے ہیں
وہ کسی اور کے لوگ ہیں, وہ بھارت کی سٹیزن شپ رکھتے ہیں, یا وہ افغانستان سے یہاں سے ہجرت کر کے آئے. جو افغانستان سے آئے ان کو تو آپ کچھ کر نہیں پا رہے, وہ دہشت گرد حملہ کر رہے ہیں, انہوں نے کیپس پہنی ہوئی ہیں, اسٹیکر لگائے ہوئے افغانستان کے فلیگ کے, اور وہ پاکستان کی ریاست میں گھس کے پاکستانیوں کو مار رہے ہیں, قتل عام کر رہے ہیں. آپ کی فوج, ہماری فوج کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, گولی چلا رہے ہیں, جاں باگ شہادت, اور یہاں تک کہ اب سرعام دھمکی دے کے کر رہے ہیں کہ گھس کے دکھاؤ, یہاں سے گزر کے دکھاؤ. اب تو بات رہی نہیں ہے برداشت کے قابل, اب تو ڈائریکٹ حکومت نہیں بلکہ اس ادارے کے اوپر حملہ ہوا ہے جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے. گھر میں گھس کے, اے پی ایس قسم کا ایک حملہ, میں کہوں گا اے پی ایس کی نوعیت کا حملہ. فرق صرف اتنا ہے کہ اے پی ایس میں بچے شہید ہوئے تھے, پارا چنار میں 6 ماہ کا بچہ بھی مارا گیا ہے, اس کی عورت کے ہاتھ سے انگوٹھی بھی اتار کاٹ لی گئی ہے. یہاں سب کچھ ہو رہا تھا, مگر اب جو فوجی حفاظت کے لیے آیا ہے اس کو بھی مارا جا رہا ہے, جو ڈرائیور ہے اس کو بھی مارا جا رہا ہے. یہ آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی, جو ویڈیوز ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور دیکھیے گا ان ویڈیوز کو آپ. یہ شہری ہیں جو پریشان ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ افغانستان سے اترنے والے خارجی فکر کے لوگوں سے گھبرائے ہوئے ہیں. انہیں تو کہا جا رہا تھا کہ اسلحہ نکال لو, اسلحہ جمع کرا دو. یہ آپ نے کروانا تھا ان کے ساتھ, اسلحہ جمع کر کے ان کو نہتہ کر کے بکروں کی طرح ذبح کروانا ہے آپ نے. اس لیے آپ اسلحہ مانگ رہے تھے کہ آپ کے دوستوں یاروں کے پاس تو اسلحہ رہے, اور یار لوگ حملہ کرتے رہے ان بیچار لوگوں کے اوپر, اور قتل عام کرتے رہے, اور ان کو دوا کے لیے ترساتے رہے, اور پھر اتنا زیادہ اسلحہ ہو کہ خود ریاست کے اوپر اسلحہ چلایا جائے, اور آپ پارا چناریوں سے بولیں کہ اپنا اسلحہ جمع کراؤ. ان جھوٹے گستاخ اور غلیظ لوگوں کے کہنے کے اوپر, جن کو وہاں پر ایران کا اسلحہ بھی نظر آ جاتا ہے, ان کو کہیں اپنے اندر غلاظت نظر نہیں آتی ہے, لوگوں میں انسانیت نظر نہیں آتی ہے, پیاس کو پیاس نہیں سمجھتے, بھوک کو بھوک نہیں سمجھتے, انسان کو انسان نہیں سمجھتے, صرف اپنے غلیظ نظریات کو اصل دین سمجھتے ہیں. تو ان خارجیوں کو کب مار پڑے گی؟ اب جب پاک فوج کے اوپر حملہ شروع ہو گیا ہے, جب حکومت اسلام آباد کے اوپر چڑھائی شروع ہو جائے گی, جب افغانستان کی وہاں پر حکومت قائم ہو جائے گی, جب یہ سر عام قتل عام کریں گے, جب یہ اوپر آغا خانی, اسماعیلی, اس طرف سنی بریلوی حضرات اور پشاور تک موجود ان لوگوں کو کہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں, ان کے اوپر چڑھائی کریں گے, قتل عام شروع کر دیں گے اپنے عقیدوں کو نافذ کرنے کے لیے, یا پھر وہ جو تبلیغی لوگ ہیں جو ایمان کی بات کرتے ہیں, یہ ان کا بھی اپنی مرضی سے قتل عام کریں گے سوات کی طرح, تب ریاست ایکشن لے گی, تب حکومت جوش میں اور ہوش میں آئے گی. خواتین و حضرات, یہ جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں 4-5 نام, یہ تو تاحال کی اپڈیٹ ہے, اور مجھے فکر اس بات کی ہے ان میں سے کئی سارے ڈرائیور حضرات ہیں جو بےچارے اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں, کیا ان کے پاس اسلحہ ہوگا؟ مجھے اس سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ کانوائے کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, یعنی کوئی گاؤں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو, جو لوگوں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو, تو سمجھ میں آتا ہے کہ دہشت گردوں کا اٹیک ہے, عام عوام کے اوپر نہتے ٹوٹے ہیں, یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. مگر یہ ان پروٹیکٹڈ وہیکلز کے اوپر کہ جن کی ذمہ داری وہاں معاہدہ کرنے والوں نے لی ہے, بڑے اکابر نے لی ہے, حکومت نے لی ہے, اور بڑے بڑے دعوے کیے پریس کانفرنس کر کے. آج ہی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جی خرم ایجنسی میں امن معاہدہ ہو گیا, وہاں پہ پیس ٹریٹی کر رہے ہیں اور سب کچھ بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ امن معاہدہ ہے؟ جب تک بگن میں تکفیری لوگ موجود ہیں, خارجی لوگ موجود ہیں, نہ پارا چنار میں امن قائم ہو سکتا ہے, نہ پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے, نہ خیبر پختونخوا میں امن قائم ہو سکتا ہے. آپ کو ان کو عبرتناک انجام تک پہنچانا پڑے گا, کیونکہ یہ عام مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ برین واش کر کے ان کو, ان کے بچوں کو یتیم بیوہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ریاست مضبوط ہو رہی ہے, یا ان کا علاقہ بڑا واہ واہ ہو رہا ہے, اسلام کا بڑا نام نام ہو رہا ہے. لوگ تھوک رہے ہیں ایسے عقیدوں کے اوپر, لوگ گالیاں دے رہے ہیں ایسی فکر کے اوپر, لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ یار ایسا ہونا ہوتا ہے مسلمان ہونا, ایسے خبیث ہو جاتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد. مجھے یہ بات اس لیے کہ میں ان دوستوں کو جانتا ہوں, مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یار ان کا کوئی قصور نہیں ہے, دے آر معصوم پیپل. لوگ افسوس کرتے ہیں کہ یار ان کے پاس کوئی چیز پہنچی نہیں ہے, جہالت کے اوپر ٹوٹے ہوئے. اب میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی. یہ میرے پاس جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے پارا چنار کے حوالے سے, 35 سے 40 گاڑیاں آگ لگا دی گئی, کروڑوں اربوں روپے کا مال, جو لوگوں کا مال ہے, جو امریکہ نے نہیں دیا. جو یہ بول رہے کہ امریکہ سے آ رہا تو جلا دیتے ہیں, ایران نے نہیں دیا, جو ایران سے آ رہا ہو تو جلا دیتے ہیں. وہ بھائی پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ, وہ پیسہ جو میں نے اور آپ نے چندہ کر کے دیا ہو, وہ پیسہ جو میں نے امداد کے لیے دیا ہو, یہ میرا پیسہ چل رہا ہے, میرے لوگ مر رہے ہیں, اور میں ان لوگوں کو کہوں جی واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, بڑے مظلوم تھے, اپنا انتقام لے رہے ہیں. ان کا آپ پہلے تو آپ ذرا متوجہ ہو جائیں, ان میں سے کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ خیالات کے لوگ ایسے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ انصاف کر رہے ہیں, وہ بدلہ لے رہے ہیں. کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں جی؟ وہ بدلہ لے رہے ہیں کہ جو بگن گاؤں کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کا. اچھا تو پھر ہسٹری میں آتا ہے, میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں.
جن لوگوں نے بگن گاؤں کے اوپر حملہ کیا، غلط کیا، ہزار دفعہ کہا کہ ریئیکشن میں کیا ہوگا اور غلط کیا ہوگا، مگر مان لیتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، مجھے سنت اور سیرت میں کوئی ایسا حصہ دکھائیں جہاں یہ جائز قرار دیا گیا ہو۔ آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ تو گلا کٹا کے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے ہیں، تو پھر یہ کس نے مائنڈ سیٹ کیا؟ میں بارہا حکومت پاکستان سے عرض کر رہا ہوں، میں بارہا ان نام نہاد سیاستدانوں سے عرض کر رہا ہوں جو صرف اپنی ووٹ بینک کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے سارے گن گاتے ہیں اور ساری یہ ٹیکٹکس کرتے ہیں، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ علماء سے حل ہوگا، علماء کو لے کے جانا پڑے گا، ان کے مائنڈ سے زہر نکالنا پڑے گا جو تمام مکاتب فکر نے ڈال دی ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، جو زہر بگو دیا ہے، جو پوائزن انجیکٹ کر دیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، یہ پختون روایات کے بالکل برعکس ہے، خلاف ہے۔ پٹھان مہمان کو مہمان سمجھتا ہے، یہاں پٹھان کو جانور بنا دیا ہے کہ وہ جو مہمان گزر رہا ہے، مسافر گزر رہا ہے، اسی کے اوپر حملہ کرے گا، گاؤں کے اوپر نہتے حملے ہوں گے جیسے بگن گاؤں پہ ہوا۔ یہ وہ المیہ ہے جس کا میں تاریخ میں کوئی ریپلیسمنٹ نہیں دیکھتا سوائے اس کی کہ میں نے جو 61 سن ہجری میں دیکھا ہے، وہ سب کچھ یہ کر کے دکھائیں گے، جہالت کی انتہا ٹوٹے گی۔ اس وقت بھی میرے پاس جو میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں، میں مجبور ہوں کہ میں دکھا نہیں سکتا، یہ یوٹیوب الاؤ نہیں کرتا، سوشل میڈیا پالیسی الاؤ نہیں کرتی، خود ہمارے سیٹ رولز ہیں جو الاؤ نہیں کرتے، ورنہ اس طرح سے نہتے مسافروں پہ حملہ، یہ کون سا دین ان کو بتاتا ہے، کون سا دین انہیں سمجھاتا ہے؟ ابھی آپ جا کے گربان پکڑ لیں، پاکستان میں ابھی بھی یہ تکفیری فکر جگہ جگہ جا کر لوگوں کے دل میں زہر ڈال رہی ہے، ذہن میں زہر ڈال رہی ہے۔ بھائی ہزار اختلاف ہوں گے، وہ میرے عقیدے کا نہیں، میں اس کے عقیدے کا نہیں، رہیں گے اپنی جگہ پر، مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ مجھے قتل کر دے گا، ریاست کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا اس سے۔ یہ فکر ہی غلط ہے، یہ تکفیری غلط ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ پارا چنار میں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں سے میں جڑا ہوں، میں ملا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، دونوں طرف کے لوگ ہیں۔ میں آج ہی ایک پروگرام پلان کر رہا ہوں کہ میں بگن کے گاؤں کے لوگوں کو آن لائن لوں، میں پارا چنار کے گاؤں کے لوگوں کو آن لائن لوں اور آپس میں ڈسکشن کروائیں کہ بھئی آپس کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے پریزنٹ کیے جا رہے ہیں۔ مگر شدید 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 مجھے افسوس ہے کہ یہ سب کچھ تو بعد میں ہوتا ہے۔ اسرائیل جیسا وحشی جو فلسطین میں کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ جانتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ سارا ظلم اس کی بربریت اس کی طرف سے ہے، اس کو پتا ہے کہ یو این او بیٹھی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں یو این او کی گاڑیاں جائیں گی، امداد کریں گی، کچھ گاڑیوں کو مارتا ہے، کچھ کو نہیں مارتا۔ یہ ظالم کے بچے گاڑیاں گزرنے جو خوراک دوا لے کے جا رہی ہیں ان کو تباہ کر کے ان کو جلا کے سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر دیا، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرائیور گولی کھا رہا ہے اس کو مار کے سمجھتے ہیں انہوں نے اسلام کا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ انہوں نے، مجھے افسوس ہے، اور میں پارا چنار بھائیوں سے، پارا چناری بہنوں سے، میں وہاں کے لوگوں سے، گورم ایجنسی کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ بطور شہری پاکستان میری ریاست ناکام ہو گئی ہے آپ کو زندگی کے جینے کے حقوق دینے کے لیے، بنیادی حقوق۔ میری ریاست ناکام ہو گئی ہے آپ کو خوراک پہنچانے کے لیے، میری ریاست ناکام ہو گئی ہے آپ کو افغانستان کے تکفیری خارجی دہشت گردوں سے بچانے کے لیے، میری ریاست ناکام ہو گئی ہے آپ کو مسلکی نفرت پھیلانے والے گروہوں کے غضب سے، غیظ سے، ان کی نفرتوں، ان کے زہر سے بچانے کے لیے میری ریاست ناکام ہو گئی ہے۔ میرا شہید ہو رہا ہے فوجی، میرا وردی والا سپاہی مارا جا رہا ہے، میرے کمشنر، ڈپٹی کمشنر مارے جا رہے ہیں، مگر میرا سیاستدان بیٹھ کے اپنا ووٹ بینک جمع کرنے کے لیے، اپنی گڑی ہوئی سیاست کو آباد کرنے کے لیے آپ کی جانوں سے کھیل رہا ہے اور آپ کے معصوم بچوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا۔ میں پارا چناریوں سے معذرت خواہوں، میری ریاست، میں جس کا شہری ہوں، وہ آپ کی کوئی امداد نہیں کر سکتی ہے، کوئی امداد کر ہی نہیں پا رہی ہے، چاہ کے بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ اور میں آپ سے اس لیے بھی معذرت خواہوں کہ میرا عالم دین خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس سے صرف تقریریں ہوتی ہیں ممبر کے اوپر، یا تو وہ آگ لگاتا ہے یا پھر وہ بڑکیاں مارتا ہے، پریکٹیکلی کوئی آپ کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر یہ مسئلے سالو کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آپ کے لوگوں کے پاس جا کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ کہنے کو تیار نہیں کہ جو امامہ میں باندھتا ہوں وہ کفن بھی بن سکتا ہے، مجھے قبول ہے، مگر میں رہوں گا یہیں پر جب تک یہاں کے حالات امن والے نہیں ہو جاتے، وہی امن جس کا اسلام نام ہے وہ یہاں پہ قائم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں شرمندہ ہوں آپ کے ساتھ اس کانوائے کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے ہوئے۔ آج میرا خون اس لیے کھول رہا ہے کہ میرے ملک کا بچہ مر رہا ہے، فوجی مر رہا ہے، سپاہی مر رہا ہے، ڈرائیور مر رہا ہے، ان کی لگائی ہوئی آنکھ کی وجہ سے۔ اور میں کہہ کے تھک گیا کہ علماء کو وہاں جانا چاہیے، کسی کو نہ اجازت مل رہی ہے، نہ کسی میں خود حوصلہ ہو رہا ہے۔ میں اکیلا آدمی رہ گیا ہوں جو یہ ذمہ داری لوں کہ بھائی میں گولی بھی کھاؤں گا سامنے کھڑے ہو کر، تم میرے ساتھ چلنے کے لیے ہاں بھر دو، میں دنیا کے تمہیں ہر کونے میں لے جا سکتا ہوں، مجھے خدا نے طاقت دی ہے، مجھے دامے درمے قدمے سکنے جو کرنا پڑا کروں گا، تم صرف ہاں کر دو چلنے کے لیے، ریاست صرف اجازت دیتے۔
یہاں کا مسئلہ لوگوں سے مل کے سالو ہوگا، ان کی خدشات تحفظات سن کے سالو ہوگا، بگن کے لوگوں سے بیٹھ کے سننا پڑے گا کہ بھائی کس نے لگائی ہے آگ، کیا پروپیگنڈا کیا، پارا چنار کے لوگوں سے بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا کہ ہر مرتبہ یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ایسے ہی رہا، لو اٹھا لو، اتنی بڑی گاڑیاں جل رہی ہیں، اور خوش کون ہو رہا ہے؟ افغانستان خوش ہو رہا ہے۔ کون خوش ہو رہا ہے؟ وہ خارجی گروہ خوش ہو رہا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بد امنی پھیلے، لہٰذا بد امنی پھیل گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے جو لیٹسٹ اپڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا جس طرح سے خون بہایا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں کے پختون بھائیوں، پختون بیلٹ کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، یعنی یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے، یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ اب منظور پشتین صاحب اور دیگر لوگ کہاں ہیں؟ کم سے کم اس لیے بولے کہ یار پشتون بیلٹ کے لوگ مر رہے ہیں، کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اکیلا میں یہاں پہ توتی کا شور، میڈک کے شور میں سنائی دے رہا ہوں، اگر آپ کو 4 لوگ سن رہے ہوں گے، فیڈ بیک کر رہے ہوں گے، مجھے تو ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ بیچارے وہ بھی بے بس ہے، میری طرح کیا کر سکتے ہیں۔ یہیں سے بیٹھ کے چیختا چلاتا رہوں گا، یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا رہوں گا۔ ابھی آنے والے دنوں میں سب شروع ہو جائیں گے، رمضان آ رہا ہے، ٹرانسمیشن شروع ہو جائے گی، پروگرام شروع ہو جائیں گے، اللہ رسول کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ میں توبہ استغفار کرتا ہوں ایسی ٹرانسمیشنز کے اوپر کہ جہاں پہ حقائق سے دور رکھ کے آپ کیا کلمہ، آپ کون سا پروپیگنڈا لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ جو لوگ مر رہے ہیں وہ آپ کی ٹرانسمیشنز دیکھ رہے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی سیٹ کتنا اچھا بنا ہوگا۔ جہاں پہ گاؤں جل رہے ہیں، خوراک نہیں مل رہی، وہ آپ امید کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بیٹھ کے دیکھتا ہوا خوش ہوں گے؟ یار آپ بدل کر رہے ہیں لوگوں کو دین سے، مجھے بات ہی نہیں کرنی اس موضوع کے اوپر۔